بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी।
جی نعت سنائیے گا. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی.
ما شاء الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم Mr. Sabil. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Throughout this week so far in the lessons we have been going through, we have been speaking about the stages of life. When one is an infant, his parents and the people around him, his elders, they take care of him. They make sure that nothing happens to him, that he's provided for, that he has shelter, he has nothing to worry about. So he can develop and grow to be a strong person. And in our youth, when we are given strength, what we do with our strength, our health, our intelligence, our knowledge that Allah has bestowed upon us is important. We have essentially in this stage, it becomes where we are given the responsibility of sort of returning the favor for the people who took care of us, for our parents, our family members, for whomever it may be. We now have the responsibility, in a sense, to help support them, to help them in ways that makes their lives easier. Whether in your family is financial responsibility, helping with bills, or helping with household chores, whatever the responsibilities of a family might entail. And this is the exact point of why Allah has given us strength in our youth. He has given us the ability to work hard, to have a high stamina, whatever it is you may consider. So oftentimes when people get too much involved in the self-progression, they forget about helping others and they lose that feeling of peace. But in reality, our purpose is to help one another, to help our brothers, to help our parents, to help those around us. And this is when you begin to feel more at ease. When you start to help others, Allah makes the path easier for you. When you start not just thinking of the benefit of your own, but the benefit of mankind, the benefit of your family, the benefit of people around you, are my actions having a positive output and a positive input on whoever it may be around me? Or am I just thinking for the nafs of my own? Am I thinking about my own profit of whatever it is I wish to gain in this dunya? But once you start thinking, not just for yourself, but as the mind with, in terms of unity, of overall progression for everybody around you. Money is not just for what I want, but for I wish to and have the niyat and intention of taking care of my family, for doing sadaqah, for doing charity, to spend in the way of Allah. The strength we are given. We don't just go to the gym and train and gain strength to look good, or it's more than that. It's deeper than that. It's about having the ability to take care and protect your family. And inshallah, may Allah give us a better understanding of what stages we are in life, and give us the wisdom and the knowledge to act upon the knowledge we gain. Jazakallah khairan. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہ اللہ اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں انسان مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، ذکر عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنا نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے دن ہم نے دیکھا انسان بچپن میں لیتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ دوسرے دن سمجھا جوانی میں اختیار، فیصلے اور امتحان آتے ہیں۔ تیسرے دن جانا پختگی میں ذمہ داری، خدمت اور صبر آتا ہے۔ ایسے ہی آج ہم اس سفر کے خوبصورت مقام پہ پہنچتے ہیں۔ وہ مقام اگر زندگی گزارنی ہے تو کس طریقے سے گزارنی ہے، اگر مضبوط ہونا ہے تو کس سے جڑ کر ہونا ہے، اگر دل کو سکون چاہیے تو کس دروازے سے ملے گا، اور ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں بہت لوگ آئے، کسی کے پاس طاقت تھی، کسی کے پاس مال تھا، کسی کے پاس علم تھا اور کسی کے پاس حکومت تھی، لیکن ایک ایسی ہستی جس کے پاس اخلاق بھی کامل، رحم بھی کامل، عبادت بھی کامل، قیادت بھی کامل، صبر بھی کامل، محبت بھی کامل اور سچائی بھی کامل، اور یہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اللہ نے انسانیت کو صرف کتاب قرآن نہیں دی، جیتی جاگتی مثال بھی دی۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، کہنے لگا دل بے چین رہتا ہے، رزق میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، دماغ تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کبھی اپنے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی جگہ دی؟ اس نے کہا جی بٹ کم۔ فرمایا تم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو مگر اصل دروازہ نہیں کھول رہے۔ اس نے درود شریف کو معمول بنایا۔ چند دنوں بعد وہ واپس آیا، چہرہ بدلا ہوا تھا، کہنے لگا مسئلے سب ختم نہیں ہوئے مگر میں بدل گیا ہوں، دل میں سکون آ گیا ہے۔ بزرگ نے فرمایا درود حالات سے پہلے انسان کے اندر روشنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اچھے انسان بن جائیں، لیکن اچھا انسان بنتا کیسے ہے؟ غصہ آئے تو کیا کریں، دشمن ہو تو کیا کریں، غربت ہو تو کیا کریں، طاقت ہو تو کیا کریں، عزت ملے تو کیا کریں، گھر والے ناراض ہوں تو کیا کریں؟ ان سب سوالوں کے جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ کیسے انہوں نے طاقت میں مکہ فتح ہوا، جو لوگ دشمن تھے سامنے کھڑے تھے، اور انسانی تاریخ کہتی تھی کہ بدلا لو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، یہ طاقت میں رحم ہے۔
غور کریں تکلیف میں کیسے طائف کا مقام پتھر لگے، خون بہا، فرشتے آئے، مگر آپ نے بد دعا نہیں دی، یا تکلیف میں صبر۔ گھر میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ گھر والوں سے کیسے نرم تھے، مددگار تھے، مسکرانے والے تھے۔ یہ رشتوں میں حسن۔ عبادت میں راتوں کو قیام، آنسو، دعا، سجدہ، یہ سب اللہ سے تعلق۔ یہ صرف معلومات نہیں، یہ اللہ سے تعلق ہے۔ ایسا مضبوط ایمان، اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، سنت پہ عمل، درود شریف پڑھتے چلے جانا۔ اور جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے اپنے اس زندگی کے سفر میں، پھر آہستہ آہستہ بہت ساری باتیں اس پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی صفائی ہے، غم کی دوا ہے، رزق کی برکت ہے، دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے، روح کی غذا ہے، ایمان کی تازگی ہے۔ اور جس زبان پہ درود آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا دل سخت نہیں رہتا۔ پھر ایسے ہی انسان اس سفر پہ چلتے ہوئے، ان دنوں کو دیکھتے ہوئے، وہ پھر جمعہ کی رات، جمعہ کا دن امت کے لیے تحفہ، پھر وہ اس دن کی تیاری کرتا ہے جس دن رحمتیں بڑھتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود کی کثرت پسندیدہ ہو جاتی ہے، دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ یعنی یہ جو آنے والی رات، انسان پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ پھر اگر غور کرے تو انسان آج رات تھوڑی دیر وضو کے ساتھ بیٹھے، 10 منٹ خاموشی سے اللہ کو یاد کرے، پھر 100 مرتبہ یا کتنی بھی تعداد میں درود شریف پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی زندگی کو سنت کے قریب لانے کے طرف سوچے، کوشش کرے۔ پھر جیسے جیسے انسان اور کرتا چلا جاتا ہے کہ بچپن میں ہمیں سنبھالا گیا، جوانی میں ہمیں آزمایا گیا، پختگی میں ہمیں ذمہ داری دی گئی، اور کامیابی کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا گیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا وہ ٹوٹا نہیں رہتا، جو درود سے جڑ گیا وہ خالی نہیں رہتا، جو سنت سے جڑ گیا وہ بھٹکتا نہیں رہتا۔ اور یہی ہر کسی کی دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، ہمیں درود شریف کا ذوق عطا فرما دے، ہمیں سنت پہ چلنے والا بنا، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق اور رحمت عطا فرما، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کریے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہم سب کی جان، ہم سب کا ایمان، ہم سب کا رسول، ہم سب کا نبی، ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا لوگوں کے ساتھ رہنا، آپ کا گھر والوں کے ساتھ تعلق، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، اگر ہم آپ علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے جس بھی پہلو کو پڑھیں تو یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر، اپنے مکہ کی فتح کا ذکر کیا، اللہ اکبر۔ اگر وہ فتح مکہ کے واقعات کو اگر کوئی واقعی پڑھ لینا تو اس کا دل یقیناً اس قدر نرم ہو جائے اور وہ ہر وقت معاف کرنے کو پسند فرمائے کہ جب مکہ فتح ہوا تو مشرکین میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ، خلفائے راشدین، 4 بڑے صحابہ کو تکالیف دی، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال کو ستایا، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، وہ بھی تھے جنہوں نے کئی 100 صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ مگر آج جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے کانپ رہے تھے، ان کے دل دھڑک رہے تھے کہ آج ہمارے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، آج تو ہماری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دی جائیں گی۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولو آج تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ان کی زبان پر یہ جاری ہوا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو رحم دل ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں، جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا تو حرم کعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ آپ علیہ السلام کی ہر زندگی کے پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے، لہٰذا ہمیں دل جان سے آقا کریم علیہ السلام سے جڑنا چاہیے، آپ علیہ السلام کی یاد کو بسانا چاہیے، آپ علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، یقین مانے وہ اس کا ذکر بڑا ہی کرتا ہے، وہ اس کے تصور میں رہتا ہے، وہ اس کی یادوں میں رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت فرمایا کرتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا، پنڈلیاں مبارک سوج جاتی، سیدھا عائشہ پاک رضی اللہ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام کر لیا کرے، تو فرماتے اے عائشہ کیا میں اپنے رب کو راضی نہ کروں؟ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ سے کیسا پیار ہے، بلکہ اللہ کو بھی حبیب علیہ السلام سے کیسا پیار ہے کہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محبوب قیام کیا کرو، پوری رات کرتے ہو آپ، لیکن تھوڑا کم کر دو، آدھی رات کر لو۔ اللہ اللہ، کاش ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام سے ایسا پیار ہو جائے، اپنے رب سے پیار ہو جائے، اپنے رب سے محبت ہو جائے، اپنے رب کے حبیب سے ایسی محبت ہو جائے کہ جو ہمیں ہر وقت درود و سلام کی خوشبو میں تر رکھے، درود و سلام کی صداؤں میں تر رکھے۔ اور درود و سلام کی کیا بات ہے،
کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر دل جان سے شوق و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے تو اسے دیدار مصطفیٰ بھی ملتا ہے، گناہوں کی بخشش بھی ملتی ہے، پریشانیوں کا حل بھی ملتا ہے، زندگی میں سکون اور اطمینان بھی آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أغثني حیرانم پریشانم أغثني يا حبيبي يا رسول الله جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔